बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात होगी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए ओवरसीज़ का क्या किरदार हो सकता है और कैसे इन्वेस्टमेंट बाहर से लाकर आज़ाद कश्मीर को मज़ीद निखारा जा सकता है और आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है इसको रोकना कितना ज़रूरी है और कैसे रोका जा सकता है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राजा नजाबत हुसैन, जो जम्मू कश्मीर तहरीक खुद इरादियत के बानी चेयरमैन हैं। राय साहब, आपको खुश आमदेद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सरदार कलीम खान साहब, जो स्कॉलर भी हैं और टूरिज़म के हवाले से इन्होंने बहुत काम भी किया है और बड़ा काम कर रखा है। आपकी आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई हैं और आपसे भी बात करेंगे कि आपका जो मंसूबा है वो क्या है। राय साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसको रोकना अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर का बस नज़र नहीं आता। क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ हैं वहाँ कितना काम करने की ज़रूरत है? बैरून ममालिक में आप लोग काम भी करते हैं, वहाँ बरतानिया में, आप समझते नहीं हैं कि बरतानिया में मौजूद कश्मीरियों को इन्वॉल्व करके आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदला जा सकता है? मैं समझता हूँ जहाँ हम रियासत जम्मू व कश्मीर की मकबूजा ख़ित्ते की आज़ादी के लिए बैरूनी ममालिक में जदोजहद कर रहे हैं, वहीं हमारे जो आबाओ अजदाद ख़ुसूसी तौर पर मीरपुर डिवीज़न से रोज़गार के सिलसिले में बैरूनी दुनिया में गए थे और आज हमारी तीसरी नस्ल इस जगह पे पहुंच चुकी है कि वो उनके पास ज़िंदगी के हर शोबे की एक्सपर्टी मौजूद है। बरतानिया की वजारतों से लेकर लोकल लेवल तक हमारे हज़ारों नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां सारे और ख़ुसूसन बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से भी मैं ये कहूँगा, जो आपने बात की कि इतने एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, अगर वो सारे लोग आज़ाद कश्मीर के मामलात में, आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री कायम करने में, आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के जिस तरीके से वो फलाहदारों में, जिस तरीके से अपने ज़ाती मामलात के हवाले से प्लाट लेने में, प्लाजे बनाने में, ज़मीन कोठियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, अगर वो इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से इनकरेज किया जाए हुकूमती सतह पर और इंतज़ामी सतह पर, चूँकि ज़्यादातर लोग जो टूरिज़म के हवाले से हमें सपोर्ट कर सकते हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर पुंछ डिवीज़न से हैं, हमारे खूबसूरत इलाके उधर हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो मीरपुर डिवीज़न से हैं, कोटली से हैं, मीरपुर से हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों नहीं अरबों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा आज़ाद खित्ते के अंदर पढ़ी लिखी कम्युनिटी मौजूद है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इतने टैलेंटेड है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दुनिया का हर वो काम हो सकता है जो हम बरतानिया में बैठ कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में बैठ कर रहे हैं, कनाडा और अमेरिका और यूरोप में बैठ कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर सिलसिले में अपने कुछ ऐसे इकदाम करे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूँगा कि क्या कहते हैं कि जिस तरह राजा नजाबत साहब ने फरमाया कि अब वक्त आ गया है कि आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदला जाए, आप समझते नहीं हैं कि ओवरसीज़ का बड़ा किरदार हो सकता है और जो सरमायाकारी है वो महफूज जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो इन्वेस्टर है वो अपना सरमाया आज़ाद कश्मीर में नहीं लगा सकता। तो आप क्या समझते हैं? आपने भी काम किया हुआ है, आप पहले तो अपना वो मनसूबा बताएं कि आपने इस पे टूरिज़म पे क्या काम किया है कि आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज़ डायस्पोरा है वो करने के लिए तैयार है और स्पेशली जब रियासत की बात करते हैं तो बाशिंदगान रियासत जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो अपनी मिट्टी के साथ बेइंतहा प्यार करते हैं। रियासत में जो रेट ऑफ लिटरेसी है, आपको पता है कि वो पूरे पाकिस्तान का जो रेट ऑफ लिटरेसी है उसका 65% है और उसका 65% वो इलाका है जहाँ टूरिज़म डेवलप होता है। जैसे राजा ने फरमाया, जैसे पुंछ है, सुदनूती है, ये जो एरियाज़ हैं अल्लाह ताला की नेचुरल खूबसूरती की वजह से। बस टूरिज़म के हवाले से आपने कहा, मैं आपको एक मिसाल दूँ कि कोविड से पहले 15 लाख टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड किए गए एक साल में कश्मीर। ऐसे ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनको ड्राइव करने वाले है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। 15 लाख टूरिस्ट अगर आप एक एवरेज आज के दौर में करें, 10,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है टूरिस्ट के लिए। सही बात है। ये 15 बिलियन रुपया बनता है जो उन्होंने वहाँ
وہاں خرچ کیا کشمیر میں، ٹھیک ہے، اور اس 15 بلین کے اوپر اگر آپ 10% بھی جو گراس ٹیکسز لگائیں تو یہ 1.5 بلین روپیہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف کشمیر کو ٹیکسز کی مد میں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سارے ریسورس کو اگر آپ ٹیپ کریں، ریگولرائز کریں، پراپر کریں تو یہ کئی گنا یہ بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے ایک انٹیگریٹڈ پروگرام دیا تھا، ڈسکس بھی کیا مختلف پبلک سیکٹر کے فورم کے اوپر۔ ہمارا تجربہ بھی بڑا بیٹر ہے آزاد کشمیر میں، 3 دفعہ ہم انویسٹمنٹ کے اٹمپٹ کر چکے ہیں اور پیسے ضائع کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے۔ اس دفعہ ہم نے کہا جی کہ پیسے لوگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دے وانٹ ٹو بی کسٹوڈین آف دیئر اون منی۔ یہ نہیں کہ پیسے لا کے آپ کی جیب میں ڈال دے، آپ آدھی پجیرو خرید لیں، لینڈ کروزر خرید لیں اور باقی ٹی اے ڈی اے میں اڑا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو صداق قیوم صاحب کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں، ٹھیک ہے، ایک اٹانومس باڈی بنائیں، اور اس کا نظام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں اور آپ اس کو واچ ڈاگ کریں سر۔ پھر دیکھیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹورزم اسپاٹس آپ کے پاس موجود ہیں، لیز آؤٹ کریں۔ رائے صاحب نے بڑا بجا فرمایا کہ لوگوں کو آپ زمین الاٹ کر دیتے ہیں، کوئی مکان بناتا ہے، کوئی نہیں بناتا ہے، کوئی بیچ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ مین ہولڈنگ اپنے پاس رکھیں۔ صحیح ہے۔ رائے صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اب مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں آنا چاہیے؟ جس طرح اوورسیز کی آپ نے بات کی کہ وہاں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ واپس آ کے بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے محلات بنانا، اس سے نکل کے ان کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں آزاد کشمیر کے مختلف خوبصورت سیاحتی مقامات پہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے آپ کام کریں اور وہاں آپ انویسٹ کریں تاکہ روزگار لوگوں کو ملے؟ انکریج کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو جس طرح سردار صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے جس میں لوگوں کی براہ راست انوالومنٹ ہو۔ جہاں ٹورزم کے حوالے سے لوگوں نے اپنی یہاں دلچسپی شو کی ہے، میرپور میں انڈسٹری ایریا بنا، بیمبر میں بنا، ماضی میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم ماضی میں نہیں ہر وقت رہنا چاہتے، ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ جو چیزیں ہیں کہ وہاں سے مڈل ایسٹ سے 2 بڑے طبقات ہمارے گئے ہوئے ہیں۔ میرپور ڈویژن سے ہمارے لوگ برطانیہ اور یورپ میں ہیں، اور مڈل ایسٹ میں پونچھ ڈویژن سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ڈویژنز جو ہیں وہ مال دینے والے بھی ہیں، انویسٹ کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہمارا ایک تیسرا ڈویژن وہاں ہے وہ جو صرف سرکاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری منظوریاں، ہماری ساری انویسٹمنٹ کا جو مرکز اور محور ہونا چاہیے وہ راولہ کوٹ اور میرپور ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کوٹلی کو بھی شامل کریں، سدنوتی کو بھی شامل کریں، اور ان تمام جگہوں پہ ایسی انویسٹمنٹ کروائیں جہاں مقامی نوجوانوں کو، مقامی لوگوں کو، مقامی پڑھے لکھے طبقے کو اور ان پڑھ طبقے کو بھی، جس طرح باغ میں ایک پروجیکٹ شروع ہے، اسی طرح اگر ہم لوگ سدنوتی میں بھی ایک اچھا پروجیکٹ شروع کریں، کوٹلی میں بھی ایک اچھا پروجیکٹ شروع کریں، اسی طرح بیمبر اور میرپور میں بھی پروجیکٹ شروع ہوں، اور لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ہم جیسے لوگ جو مفت میں کمپین کرتے ہیں، جب کشمیر کے حوالے سے ہم پچھلے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے بزرگوں نے وہاں کمپین چلائی، اور لاکھوں اور کروڑوں پاؤنڈ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں والنٹیریلی کشمیر کاز کے لیے۔ جی، تو جو بچے ہمارے، خاص کر پروفیشنلز وہاں جو بزنس مین ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے جن کے بچوں نے بزنس سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ بچے نئے حالات کے مطابق وہ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد میں رہنا پسند کرتے ہیں، کراچی اور لاہور میں رہنا پسند کرتے ہیں، گھر ضرور جاتے ہیں شادی کے لیے، ماتم کے لیے، 2 دن کے لیے میرپور، 3 دن کے لیے راولہ کوٹ، اور 2 دن کے لیے مظفر آباد، لیکن جب تک ان کے لیے وہ چیزیں مہیا نہ ہوں، وہ وسائل مہیا نہ ہوں، وہ سہولتیں میسر نہ ہوں جو ہمیں یہاں ہیں۔ اسی طرح راولہ کوٹ میں ایک زمانہ تھا لوگ کام نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن آج کی نئی جنریشن اور نئے لوگ کام کر رہے ہیں۔ پھر مقامی لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، انتظامیہ میں وہ ایسے افیسر لگانے کی ضرورت ہے جو اپنے انیشیٹوز پہ، چونکہ ہمارے لینڈ افسران جو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہ آتے ہیں پورے پاکستان سے پھر کر، صحیح ہے، ان کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میرپور کا افسر میرپور میں رہنا چاہتا ہے، مظفر آباد کا افسر مظفر آباد میں، اور پونچھ کا افسر پونچھ میں۔ اب اس نے اپنا علاقہ ہی دیکھا ہوتا ہے اور اسے وہ گاؤں کی لڑائی یاد ہوتی ہے،
گاؤں کی مخالفت اور جلسی یاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمارے ملک کے میں سمجھتا ہوں معمار ہیں وہ سارے بیوروکریٹ. میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, مجاہد اول سے لے کر سردار سکندر صاحب تک, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کلوزلی کوشش کی ہے کہ مختلف حوالوں سے کام کیا جا سکے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ جیسے جو سکالرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے اور مختلف کانفرنسز کروا کے نئی نسل کو اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں گے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور لوگ پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں گے. جب تک کوئی آپ ایسی کارپوریٹ باڈی نہیں بنائیں گے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آ کے بیٹھیں, اس وقت تک یہ جو اسٹیگننٹ ہمارا اسٹیٹس کو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بیوروکریسی میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی رائے کا پورا اختیار ہے جب تک کہ وہ ہماری رائے سے اتفاق کرتی. ٹھیک ہے. تو بیوروکریسی کی ایک تو ویژن نہیں ہوتی, وہ ایک اسپیسیفک اس کے اوپر موو کرتے. اور ہمارے جو آزاد کشمیر میں لوگ ہیں, چونکہ جیسے رائے صاحب نے فرمایا کہ ان کی پوسٹنگ کہیں آؤٹ ورڈ نہیں ہوتی اور وہ گاؤں محلے کوچے کے اسی چیز میں الجھے رہتے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں بیوروکریٹس میں آپ کو بتاؤں. میری جب ابھی ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے جو ذمہ داران ہیں, تو میں نے ان کو کہا جی اسی بیوروکریسی سے, اسی میں سے ہم پن پوائنٹ کریں گے لوگ جو بورڈ میں لے آیا. بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے موجود ہیں جو اس وقت ہیں. تو سب سے پہلے اس کا انتظامی جو انفراسٹرکچر ہے جی وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ SIFC کے جیسے انہوں نے پاکستان میں ون ونڈو آپریشن بنایا, یہ سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ آپ کو فیکٹری میرپور میں لگانی ہے تو پرمیشن جا کے مظفرآباد میں لینی پڑے گی. تو یہ اگر ون ونڈو آپریشن جیسے ہم نے انویسٹمنٹ اتھارٹی کی بات کی کہ آپ کنورٹ کریں, یہ آپ کے سامنے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بورڈ جا کے دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ان کا ایکٹ پڑھیں, ان کا پریروگیٹو پڑھیں, ان کے پاورز پڑھیں. کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک اتھارٹی بنائیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے اور گورنمنٹ اس کو واچ ڈاگ کرے. ٹھیک ہے. لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, ریسورسز موجود ہیں ہمارے کشمیر میں, منرل میں ہیں, ہاؤسنگ میں ہیں, ٹوریزم میں ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں. 26 کلومیٹر کی جھیل ہے جو ابھی بنی ہے. جیسے رائے صاحب نے فرمایا, میں جنیوا میں رہا ہوں, وہ جنیوا میں صرف وہ ایک جھیل ہے جس کی وجہ سے 1000 گنا بڑی جھیل ہے جو ہماری میرپور میں بنی ہوئی ہے, جو ابھی جو یہ پونچھ میں بنی ہے 26 کلومیٹر کی, جو دریا کو بند کر کے. اس کے اوپر آپ واٹر سپورٹس کر سکتے ہیں, اس کے دونوں طرف ٹورسٹ ولیج کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سے کام کرنے کے ہیں جو ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کو پوری ایک وہ پرمیشن بنا کے پورا آگے پریزنٹیشن آپ کو دے دے, آپ آگے لے کے پھرتے رہے. نہیں, جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہی گھر بناتا ہے, وہی ہم آرکیٹیکٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن رائے صاحب آپ چونکہ بڑی جاندار آوازیں ہیں کشمیریوں کی, اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے, اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے ان بے روزگار لوگوں کی آواز بھی بنیں اور ان کے لیے امید کی کرن بھی ثابت ہوں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حکومت اس پہ کام کر سکتی ہے اگر ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ وہ پورٹ فولیو کے پیچھے, اپنے اختیارات کے پیچھے اور اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں سہولیات زیادہ ہوں؟ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو آزاد کشمیر میں ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو جائے گا. دیکھیں جی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس نیج پہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے نیشنل لیول پہ منظوریوں کے حوالے سے, میری مظفرآباد میں وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کچھ انٹرسٹ شو کیا پچھلے ہفتے یہاں بھی اور پرسوں بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز کو انوالو کیا جائے اور اوورسیز کی سپورٹ لی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے ہماری سپورٹ ضرور مانگی جاتی ہے لیکن انوالومنٹ اتنی کی جاتی ہے سوائے اس کے کہ بیرون ملک بسنے والے آزاد کشمیر کے لوگوں کو یوز کیا جا سکے. مختلف محکموں میں, مختلف شعبوں میں ہمارے لوگ وہاں سے تعاون کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹرسٹ ہم لوگ بناتے ہیں اپنے گاؤں میں, مظفرآباد, راولا کوٹ, میرپور, آپ یو نیم اٹ, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں باہر سے لوگ چیریٹی کے نام پہ لوگ پیسہ بھیجتے ہیں. اسپتال, اسکول, کالجز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح چل رہے ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں سے بہتر انداز. ایسے ہی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے نامینیٹڈ بندہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ماضی میں بھی ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا جن کے اپنے کاروبار تھے, جن کے اپنے مفادات تھے. آج تو بدقسمتی سے یہ حالت ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر میں چیمبر آف کامرس کے نام پہ
انجمن تاجراں کے لوگ صدر بنتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہے کچھ علاقوں میں, یہی ہے. لیکن آزاد کشمیر کو انٹرنیشنل اسٹیٹ کے لوگ ہم جو ہے کاز کی وجہ سے انٹرنیشنل نہیں ہونے چاہیے صرف کہ جی کشمیر کاز کے نام پہ آپ انٹرنیشنل ہو جائیں, ایسے ہی. بلکہ میں وقت دے بھی رہا ہوں اور دوں گا بھی. اور آپ نے ایک اچھی بسم اللہ کی آج. میں آپ کے اس انیشیٹو پہ انشاءاللہ جو ہمارے انڈسٹری کے منسٹر ہیں ٹھیک ہے. راجہ صدیق صاحب ہیں, ان سے بھی ملاقات کروں گا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں بیٹھ کر. میں ایک ورکر ہوں اور ورکر کی حیثیت سے ہمیشہ رہا ہوں. میرے پاس کوئی سرکاری وابستگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میں نے کشمیر کاز سے کام نہیں چھوڑا. صحیح بات ہے. اسی طرح جہاں جہاں میری ضرورت محسوس ہوئی ہے, میں یہاں ہیلتھ والوں کے پاس بھی خود گیا ہوں, ایجوکیشن والوں کے پاس بھی خود گیا ہوں. آج آپ نے ایک نئی طرف راغب کیا ہے, جی. تو میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے جی کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں کسی شہر میں انویسٹمنٹ کانفرنس کرنا چاہیں تو بزنس مین بھی بلا دوں گا, صحیح ہے. کوارڈینیشن بھی کر دوں گا مفت میں, کوئی کچھ براحت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگ وہاں سے تعاون کریں گے. جی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم یہاں بلائیں یا وہاں ان کے پاس جائیں, ان کو ذلیل و خوار نہ کیا جائے. اگر مزید آپ انکم جنریٹ کریں گے آزاد کشمیر کے اندر تو اس کا فائدہ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والوں کو ہوگا. بالکل صحیح ہے. لیکن ماضی سے ڈاکٹر صاحب سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں ان کے بچے جس طریقے سے ان کی عدم دلچسپی ہے, ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے, ان کو سیکیور کیا جائے اور ان کو ادھر لایا جائے کہ آئیں یہاں انویسٹ کریں تاکہ آزاد کشمیر خود کفالت کی طرف جا سکے. جو بچے ہمارے کشمیر کے باہر پڑھتے ہیں, جیسے راج صاحب نے فرمایا, وائی ڈونٹ دے کم بیک, اس کا ریزن کیا ہے؟ ملک کے ساتھ پیار ہے, ساری بات ہے, ماں باپ نے ان کو انفیوز کی ہے نیشنلزم سے. یہاں ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے رہنے کی. جب تک کہ آپ بیوروکریسی کے جو ڈوگرا کے دور کے جو قوانین ہیں, جو ان کے پاورز ہیں, 1918 کا قانون ہے, 1923 کا قانون ہے, ان کو کر کے ریفارمز نہیں لائیں گے اسٹیٹ کے اندر, اور باغ دوڑ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دیں گے. دنیا کے کسی کونے میں رائے صاحب مجھے کریکٹ کریں گے, ریفارمز میں آپ جیسے لوگوں کا ضروری ہے کہ دلچسپی لیں, لیکن ان کی سے نہیں ہے. مثلا آج صبح کسی نے کوئی ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا ریاست میں اس وقت 200 پی ایچ ڈیز ہیں, 200 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. جی. ایک پی ایچ ڈی تھا علامہ اقبال جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ریاست میں 200 پی ایچ ڈیز ہیں, دونوں مل کے ایک کونسلر الیکٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اب جب آپ اس نیچ پہ ان کو پرکھیں گے تو پھر وہ تو بیکار لوگ ہیں. اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تھنک ٹینک بنائیں. ہم نے گورنمنٹ کو مشورہ دیا ایک تھنک ٹینک بنائیں جس میں تمام سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں, جو کہ پورے کی پوری چیز, جیسے رائے صاحب جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ کوئی آئیڈیا ٹپ کرتے ہیں جی کہ ہم یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو پوری رپورٹ, پوری ورکنگ جہاں دی جائے, پروفیشنل ایکسپرٹیز فراہم کی جائے لوگوں کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پولیٹیشین بہت پڑھا لکھا ہو. اگر ان کو نہیں پتا تو پھر آپ ایک تھنک ٹینک بنائیں. میں نے پچھلے دنوں جب ہماری میٹنگ ہوئی یہاں, تو میں نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کو, یہاں ایک آفس بنائیں, ایک تھنک ٹینک بنائیں, ایک آفس دیں ہمیں, ایک ٹیبل دیں, ہم آپ کو پورا ایک تھنک ٹینک لا کے دیتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا. میں نے راشد بجٹ جب دیکھنا شروع کیا, 25 سال سے بجٹ کی ایک کتاب پرنٹ ہوئی ہے, صفحہ نمبر 32 سیریل نمبر 16 پر اگر ٹورزم لکھا ہے تو آج بھی وہی لکھا ہوا ہے. اس کو رینڈملی پرسنٹیج انکریز کی جاتی ہے. پرابلم ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ سولوشن کے ساتھ کام آتا ہے. تو دو چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے ہم نے ڈائریکٹلی بات کی گورنمنٹ کے پاس. ایک تو ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے آپ کو یہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کو دینا پڑے گا, ایکسپرٹس کو, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو, پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ نہیں. صحیح ہے. اس سارے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کام نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ آپ اپنی پاور کو ڈی سینٹرلائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں لے جائیں گے, یہ ترقی نہیں ہو سکتی. بالکل ترقی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ رایان جابر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور جس طرح رایان جابر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ اور ڈاکٹر کلیم صاحب مل کے بھرپور کردار ادا کریں گے. اوورسیز کشمیری جب تک آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آزاد کشمیر نہ تو خود کفالت کی طرف جا سکتا ہے, اور نہ ترقی ممکن ہو سکتی ہے, نہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ سہولیات مہیا کرے اوورسیز کشمیریوں کے لیے, تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں آزاد کشمیر میں, اور آزاد کشمیر زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.